बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि वसल्लम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्ततअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला का पहला घर जो कि लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं। मुकाम इब्राहीम है, उसमें जो आए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हों उसके घर का हज फर्ज कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। सहीहैन में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम के जो अरकान हैं, वो 5 चीज़ों पर है। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला की गवाही देना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। दूसरा है नमाज कायम करना, तीसरा है ज़कात अदा करना, और चौथा है रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हज के अरकान क्या है। हज के अरकान ये फ़र्ज़ है, अगर इसमें से कोई एक रुकन छूट जाए तो फिर हज मुकम्मल नहीं होता। हज के जो अरकान है वो है 4। एक है एहराम बांधना, दूसरा है अरफा में ठहरना, और तीसरा है तवाफ़ इफ़ादा करना, और चौथा है सई करना। ये हज के अरकान हैं जो फ़र्द है। हज के वाजिबात हैं, ये 7 हैं। यानी हज के अरकान अगर हमसे छूट जाएंगे तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा, उसके बदले में कोई फिदिया नहीं है। अब ये जो है ये हज के वाजिबात हैं। हज की वाजिबात में क्या है? सबसे पहले मीक़ात से एहराम बांधना, दूसरा है सूरज गुरूब होने तक अरफात में ठहरना, और तीसरा है मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, चौथा है अय्याम तशरीक़ की रातें मीना में गुजारना, यानी 11, 12, 13 की जो रातें हैं वो मीना में गुजारना, चौथा है पांचवा है कंकरियां मारना, और छठा है बाल मुंडवाना या कम करना, और सातवां तवाफ़े विदा करना। तो जिसने भी कोई एक भी वाजिब छोड़ा होगा तो उसके बदले में उसको फिदिया देना होगा। वो फिदिया क्या है? एक कुर्बानी है जिसको वो मक्का में ज़ुबाह करेगा और वहाँ के फ़कीरों में तकसीम करेगा, और उसका गोश्त खुद नहीं खाएगा। तो ये है वाजिबात कि जिनके छूटने पर या जिनके ना करने पर फिदिया वाजिब होता है, और ये फिदिया क्या है? कुर्बानी है। अब हम जानेंगे कि हज की कितनी किस्में होती हैं, कितनी अक़साम हैं हज के। हज जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक है हज तमत्तु, उसमें उम्रा किया जाता है, फिर हज और कुर्बानी होती है। और दूसरा है हज क़िरान, इसमें होता है उम्रा, हज और कुर्बानी। हज क़िरान करने वाला भी क्या करेगा? उम्रा करेगा, हज करेगा और कुर्बानी देगा। तीसरा है हज इफ़राद, ये जो है सिर्फ हज है, इस पर कुर्बानी नहीं होती, यानी हज इफराद करने वाला सिर्फ हज करेगा, कुर्बानी नहीं करेगा। तो जब हम हज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना होता है मीक़ात पर। एहराम बांधने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मीक़ात मुकर्रर किए हैं। हर शख्स जो उम्रा या हज का इरादा करता है तो उस पर वाजिब है कि वो क्या करे? इन मीक़ात से एहराम बांधे।
पहला है जुल्हुलैफा। ये क्या है, मदीना वालों की और उससे रास्ते से गुजरने वाले लोगों की क्या है, ये मीकात है। आजकल इसको अबियार अली कहा जाता है। और दूसरा है मीकात जुहफा। ये मीकात जुहफा ये शाम वाले और बसर वाले लोगों की मीकात है, और उन लोगों की जो उस रास्ते से गुजरते हैं। ये राबिक शहर में है और ये मक्का से 183 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। तीसरा है खरने मनाजिल। ये नजद वालों की मीकात है और वो वहाँ से गुजरने वालों के लोगों के लिए भी है, और इसको सैल कबीर कहते हैं, जो मक्का से 75 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। और चौथा जो है ये है मीकात यलमलम। ये यलमलम ये मीकात यमन और अस्सिर रीजन वालों की है, और उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से गुजरते हैं और जो मक्का से 92 किलोमीटर दूर पर ये वाक़ है। पांचवा है ज़ात इर्क। ये इराक और उन लोगों की मीकात है जो उस रास्ते से गुजरते हैं, जो मक्का से 94 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। तो जो शख्स भी हज या उम्रे का इरादा करता है, उन्हें इन मीकात से गुजरे और इस पर यहाँ से अहराम बांधना क्या है, उन पर वाजिब है। और जो जानबूझकर बगैर अहराम के उन जगहों से गुजर जाए तो उसको वापस लौटकर फिर से अहराम बांधना ज़रूरी है, वरना मक्का में जाने के बाद एक बकरी ज़ुबा करना होगा और फ़कीरों में उसको तकसीम करना होगा, ये उस पर वाजिब है। और जो अहले मक्का हैं, हज के लिए मक्का ही से वो अहराम बांधेंगे, अलबत्ता उम्रे के लिए यानी हुदूद हरम के बाहर तनाइम जो है वहाँ से वो अहराम बांधेंगे। और जिनके घर मीकात के अंदर हैं, तो जैसे जिद्दा, मस्तूरा, बदर, बहरिया, तो ये सारे चीज़ों, ये जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनके घर उनकी मीकात हैं और वो अपने घरों से ही अहराम बांधेंगे। तो जब हम मीकात पर पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है, तो मीकात के बाद क्या है, हमें अहराम का काम अहराम पहनना पड़ता है। तो अहराम पहनने का मतलब ये होता है कि हज या उम्रे में दाखिल होने की नीयत करना। और ये उम्रे की नीयत साल भर हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हज की जो नीयत है ये हज के महीनों में की जाती है। अब उसके बाद ये है कि अहराम जो पहनने वाले हैं वो क्या करेंगे। अहराम पहनने से पहले कुछ चीज़ें करना मुस्तहब है, यानी नाखून तराशना, मूंछ के बाल कम कर लेना, और नाफ और जेर नाफ बगल के बाल निकालना, और हो सके तो गुस्ल करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मर्द और औरत यानी हत्ता के हैज़ और निफास वाली औरतें भी जो है वो नहा ले, गुस्ल कर ले, तो ये क्या है, ये सब करना सुन्नत है। और दूसरा ये है कि मर्द क्या करेगा कि सिले हुए कपड़े उतार देगा और सिले हुए कपड़े वो नहीं पहनेगा, सिर्फ और सिर्फ अहराम के 2 कपड़े पहने जाएंगे। और अगर लड़का यानी छोटा बच्चा भी है तो वो भी 2 अहराम के कपड़े पहनेगा। और औरत अपने चेहरे को जो बुरखा है, जो जिसे हम नोजपीस कहते हैं, जो बांधते हैं हम अपने चेहरों पर, वो निकाल देंगे और अपनी ओढ़नियों के घूंघट क्या है अपने चेहरों पर खींच लेंगे, ताकि गैर मर्द से हिफाजत हो। और दूसरा ये है कि अगर कपड़ा उसके चेहरे पर लग भी जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। अहराम के लिए क्या है, कोई ख़ास नमाज नहीं होती। तो अब यहाँ पर ये सब काम करने के बाद अहराम के 2 कपड़े पहन लें। और लेडीज़ के अहराम में कोई ख़ास ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतना ही करना है कि फुल ऐसा लिबास पहने औरत जिससे उसका जिस्म नज़र ना आए और उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। वो सर से लेकर चेहरे तक उसका जिस्म को ढांप ले। और ये है कि औरत दस्ताने ना पहने और चेहरे के ऊपर निकाब ना लगाए, बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मर्द है तो अपने चेहरों पर, अपने सर पर टोपियाँ ना पहने, ये भी अहराम के पाबंदियों में से है। अब उसके बाद ये है कि जब वो अहराम की नीयत में आ जाता है, जैसे अब जो भी उसको हज करना होता है, जैसे हज तमत्तु है, हज क़िरान है, या फिर हज इफ़राद है, जिस हज की वो इरादा करना चाहता है या चाहती है, तो उस हिसाब से वो क्या है फिर अपनी नीयत कर लेंगे। जब एक बार नीयत हो जाएगा तो उसके फिर क्या होगा कि उसको फिर तलबियात पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई किसी और के नाम से उम्रा या हज कर रहा है
تو اس کو کہنا پڑے گا لبیک ان فلان، مطلب جو بھی اس کا نام ہے ان کا نام لیا جائے گا اور پھر نیت کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ تلبیہ کے کلمات پڑھے جائیں گے احرام باندھنے کے بعد۔ اگر ہو سکا تو بہتر یہ ہے کہ احرام فرض نماز کے بعد ہم احرام باندھیں تو بہتر ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت اس وقت نہیں ہے تو پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ کر ہم اس کے بعد احرام باندھ لیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ احرام میں آ جاتے ہیں تو احرام میں آنے کے بعد اب ہم کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اب حاجی کیا ہے؟ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تلبیہ کا جو وقت ہے یہ عمرہ میں احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک، اور حج میں احرام باندھنے سے لے کر عید کے دن یعنی صبح جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ اب جس نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو حج تمتع کے بارے میں یہاں پر بتاؤں گی، اس کے بعد پھر حج تمتع، پھر اس کے بعد حج قران اور حج افراد، یعنی ان لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ حج کے مہینے میں کیا ہے؟ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی جو شروع کے 10 دن ہیں یہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وہ عمرے کا احرام باندھیں گے جو حج تمتع کرنے والے ہیں، اور وہ نیت کریں گے لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یہ کہہ کر وہ نیت کریں گے۔ پھر طواف اور سعی کریں گے اور اپنے بال نکال کر عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی جب ان کا عمرہ ختم ہو جائے گا تو ان کے اوپر ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، جیسے وہ نارمل لائف جیتے تھے اسی طریقے سے وہ رہیں گے۔ لیکن پھر کیا کریں گے؟ وہ 8ویں ذی الحجہ کو اپنی خیامگاہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی طرف جائیں گے اور پھر حج پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد تمتع کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ایک بکری قربانی کرنا ہوگا یا ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہوگا، ایک اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہونا ہوگا۔ اور اگر نہ ہو سکے تو کیا ہے؟ ایام حج میں 3 روزے رکھنا ہے، یعنی حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنا، اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے۔ تو یہ حج تمتع والا ہے۔ اور حج تمتع جب شروع ہوگا 8ویں یوم ترویہ کو، تو تمتع والے کیا کریں گے کہ سب کے ساتھ میقات مطلب احرام باندھیں گے، سب کے ساتھ احرام باندھیں گے، اس کے بعد طواف قدوم کریں گے، عمرہ کر کے سعی کریں گے، پھر اپنے سر کے بال کم کریں گے یا منڈوائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ احرام سے وہ حلال ہو جائیں گے، اس لیے کہ جیسا ہر چیز ان کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہم قران کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے حج قران۔ حج قران والا بھی عمرہ کرے گا اور حج اور قربانی کا مطلب اس کے لیے بھی رہے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرے گا وہ، جیسے لبیک عمرتم و حج وہ کہہ کر نیت کرے گا۔ جب مکہ پہنچے گا تو طواف قدوم کریں گے وہاں پر، اور حج اور عمرہ کی سعی کریں گے، اور احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، وہ حلال نہیں ہوں گے، یعنی ان کا عمرہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر 8ویں تاریخ کو مینا جائیں، پھر وہاں پر عمرہ اور حج کے جو بقیہ ارکان تھے وہ اس کو ادا کریں گے۔ البتہ وہاں پر کیا ہے؟ وہ سعی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ طواف قدوم یعنی جب سٹارٹنگ میں جب عمرے کا طواف کیے تھے تبھی ان کی سعی ہو چکی ہے۔ تو قران کرنے والا ایک بکری قربانی کرے یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو سکے گا تو کیا ہوگا کہ ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں وہ 3 روزے اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھے گا۔ تو یہ ہے حج قران کا طریقہ جو وہ لوگ کریں گے۔ تو حج قران میں کیا ہے کہ قران کرنے والا احرام باندھیں گے، احرام میں ہی رہیں گے، اور اس کے بعد طواف قدوم کریں گے، حج اور عمرے کی سعی کریں گے، پھر یوم النحر یعنی قربانی کے دن تک وہ کیا کریں گے؟ حالت احرام میں ہی رہیں گے، اور جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ ساری پابندیوں میں وہ باقی رہیں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ یہ صرف اس میں حج کی نیت کی جاتی ہے لبیک حج کہہ کر،
جب مکہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ طواف قدوم اور حج کی صحیح کریں گے، اور اس کے بعد حالت احرام میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمام ارکان مکمل ہو جائیں۔ پھر جب کیا ہے، جب ان کے ارکان مکمل ہو جائیں گے حج کے سارے، جب افراد کرنے والے پر کیا ہے، قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر کیا ہے، عمرہ اور حج ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس میں قربانی دینا ہے۔ اگر قربانی نہیں دے سکے یا حصہ نہیں ڈال سکے تو ایسی صورت میں ان کو حج کے دنوں میں 3 روزے رہنا ہے، اس کے بعد پھر گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے۔ لیکن حج افراد میں کیا ہے، انہوں نے صرف حج کی نیت کی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو کیا ہے، وہاں پر قربانی نہیں دینا ہوگا، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حج کے روزے وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر سیکھیں گے کہ طواف اور سعی جو کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ حجر اسود سے ہم طواف شروع کریں گے، اس کے بعد اگر ہو سکے تو ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ اگر ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے تو ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دور سے اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا یا پھر آپس میں مار پیٹ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں پر جب ہم طواف شروع کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو رکن یمانی کو اگر ہم کو چھونے کا موقع ہے تو ہم اسے چھو لیں گے، ورنہ اس کو بوسہ دینے کی یا پھر اس کو مسح کرنے کی یا اس کو اشارہ کرنے کی یا پھر تکبیرات کہنے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں تو تب ہم یہ پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جائیں گے۔ تو اس طرح ہم کیا کریں گے، حجر اسود سے ہمارا طواف شروع کریں گے، پھر حجر اسود پر ہمارا طواف ختم کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح ہم کیا ہوگا، کعبے کے 7 چکر ہم لگائیں گے، پھر سعی کی طرف جائیں گے اور وہاں پر صفا سے ہماری سعی کو شروع کریں گے، صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، اسی طرح ہم کیا کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوائیں گے، اگر تھوڑا کم کرنا ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر عورتیں ہیں تو اپنے ایک انگلی کے پور میں اتنے بال کٹ کر لیں گے، اور جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں وہ بھی کیا کریں گے، صحیح کر لیں گے۔ اب آتا ہے یوم ترویہ۔ یہ یوم ترویہ کیا ہے، حج کے ارکان ہے یہ، اور 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو جب حج شروع ہوتا ہے تو وہ دن ہوتا ہے یوم ترویہ کا۔ تو یہ جو تمتع کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا اس دن، تمتع کرنے والا اس دن چاشت کے وقت، یعنی 8ویں ذی الحجہ کی صبح میں چاشت کے وقت وہ کیا کرے گا کہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے سے پہلے وہ تمام کام کرے گا جو پہلے عمرہ کرنے سے پہلے اس نے کیے تھے، اور اس کے بعد وہ ہے جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے، اور پھر نماز پڑھنا، اور پھر اپنے اب وہ جہاں پر ہے وہیں سے وہ کیا کرے گا، اپنا احرام باندھے گا۔ اور جو حج قران اور افراد والے حاجی ہیں وہ اپنے احرام میں ہی رہیں گے، ان کا احرام کیونکہ پہلے سے ان کا احرام نہیں کھلا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ تمتع اور قران اور افراد کرنے والے حاجی کیا ہے، تمام حاجی کیا کریں گے، ظہر سے پہلے مینا کی طرف جائیں گے، وہاں پر جا کر وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع نہیں کریں گے بلکہ اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد اپنے اپنے وقت میں جب وہ ادا کریں گے، لیکن 4 رکعت والی نماز کو وہ آدھی کریں گے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی رات مینا میں ہی وہ گزاریں گے، اس کے بعد فجر کی نماز بھی وہ وہیں پر پڑھیں گے۔ اب جو یوم ترویہ کے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ سے پہلے جو مینا پہنچ گئے تھے تو وہ لوگ مینا سے ہی کیا ہے، اپنا احرام باندھ لیں گے، یعنی حج تمتع والے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ حاجی ترویہ کے دن مینا میں گزارے، یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ مینا میں رات گزارنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد کیا ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا، سورج جب نکل جائے تو پھر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل جانا ہے. کہاں پر؟ عرفہ کے دن پہ. یہ اب ہم آگے پڑھیں گے. اب اس کے بعد آتا ہے 9ویں ذی الحجہ یعنی عرفات کا دن. عرفات کے دن کیا ہے؟ یہ عرفات وقوف عرفہ. عرفہ جو ہے عرفہ کے دن وہاں پر قیام کرنا یہ حج کا ایک رکن ہے اور اس کے بغیر حج ہمارا صحیح نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، حج عرفہ میں ٹھہرنا ہے. یعنی حج کیا ہے؟ عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہی حج ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ عرفہ کا دن سب سے بہترین دن ہے یہ، کیونکہ اس دن حاجیوں کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں سارے حاجی، اور جہاں سورج غروب ہونے تک وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں ٹھہرتے ہیں عرفات میں. اور اس دن اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں سے بطور فخر ذکر کرتے ہیں ہمارا اور پھر حجاج کا. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے. پھر قریب ہو کر بطور فخر اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کر کر فرشتوں سے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا خواہش ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے فضل اور احسان کا طلب اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں. تو اس دن یہ ہے کہ آپ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہیں گے، اور عرفات میں رہنے کے بعد وہاں پر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں گے. کیونکہ جب عرفات میں جب آپ وہاں پر جائیں گے تو سنت یہ ہے کہ حاجی کو اگر موقع ملے تو مقام نمرہ جو ہے وہاں پر اترے، ورنہ کیا ہے پھر سیدھے عرفات کے جو حدود ہے وہاں پر داخل ہو جائیں. پھر وہاں پر بہت سی نشانیاں اور علامتیں لگائی گئی ہیں جس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عرفات کا حدود ہے، اور وہاں پر آپ کو اپنا ٹائم گزارنا ہے. عرفہ کا جو سارا میدان کیا ہے؟ یہ پورے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور حاجی کو وہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس عظیم دن میں وقت سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور وہاں پر تلبیہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اپنے تمام امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ظہر کا وقت جب ہو جائے تو وہاں پر مسجد نمرہ میں امام صاحب وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، واعظ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے قصر کرتے ہیں. یعنی جیسے ظہر کی 4 رکعت ہے تو وہ 2 رکعت، اور عصر کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت کر کے، اس طرح قصر کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا. ان دونوں نمازوں سے پہلے یا درمیان میں یا ان دونوں کے بعد کوئی سنت یا نفل نماز ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ حاجیوں کو اس مبارک دن میں غلطیوں سے بچنا چاہیے، جو اس عظیم دن کو کیا ہے اس کی عزت اور اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. تو اتنے ہی کام ہیں جو ہم کو وہاں پر کرنا ہے. عرفہ کے دن کیا کریں گے؟ میدان عرفات میں جائیں گے، ظہر عصر قصر کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد غروب یعنی جب سورج غروب ہو جائے گا تو مزدلفہ کی طرف چلے جائیں گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر کچھ غلطیاں کرتے ہیں، جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. اب دوسرا، جس نے ایسا کیا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات لوٹ جائے. اگر نہیں لوٹے تو اس کو ایک دم یعنی قربانی دینا ضروری ہے. پھر دوسرا کیا ہے کہ جبل عرفہ پر چڑھنے کے خاطر بھیڑ لگا دینا، دھکے دے دینا، اس کی چوٹی پر پہنچنا، اس کو چھونا، وہاں نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعتیں ہیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے. پھر مزید یہ ہے کہ اس پر چڑھنے سے صحت اور بدن پر بھی مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے کیا ہے؟ دعا کے وقت جبل عرفات کی طرف رخ بھی کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جائز نہیں ہے.
سنت یہ ہے کہ دعا کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے۔ تو یہ تھے یہاں پر یوم عرفہ کے چیزیں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد کے وقت حجاج کے قافلے کیا کرتے ہیں، اللہ کی برکت یعنی مشعر حرام کی طرف مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو مشعر حرام کی طرف جانا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا احسان کرتے ہوئے، اس کے فضل اور کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں میدان عرفات میں حاضری کی جو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ توفیق کو مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کیا کریں گے، یہاں پہنچنے کے فوری بعد پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے فوری بعد وہ کیا کریں گے، مغرب عشاء جمع اور قصر ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہیں پر رات گزارتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد کچھ غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے کہ مزدلفہ پہنچتے ہی بعض حجاج کے غلطیوں کا یہ ارتکاب رہتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے سے پہلے کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ اعتقاد یا ایک گمان رکھتے ہیں کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی اٹھانا چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے، غلط ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ حجاج یہ رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر خواتین، کمزور لوگ، بچے اور ان کے ساتھ کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ کیا ہے، آدھی رات سے مینا سے جا سکتے ہیں۔ لیکن حاجی جب نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مشعر حرام یعنی جو کہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے اس کے پاس ٹھہرے، یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ وہ ٹھہر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے اور تکبیرات کہے، اور جتنا ہو سکے دعائیں کرے، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے وہ چل پڑے۔ پھر مینا جاتے ہوئے راستے میں جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں وہ چن لے گا، کہ جیسے چھوٹے ہیں، اب آج کل تو وہاں پر بہت سارے انتظامات ہیں، جیسے اگر اچھے آپ کے وہ ہیں تو وہاں پر چننے کی ضرورت نہیں ہے، کیمپ والے ہی آپ کو جہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں وہ لوگ ہی آپ کو کنکریاں دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کے کرنے والے کام کیا ہے، تلبیہ کرتے رہنا ہے، خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ میں جو کام ہوتے ہیں وہ ہے غروب کے وقت مزدلفہ کی طرف جانا، پھر اس کے بعد مغرب عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا، پھر مزدلفہ میں رات گزارنا، نماز فجر پڑھنا، پھر اس کے بعد ذکر اور دعا کرتے ہوئے کنکریاں چننا اور مینا کی طرف چلے جانا۔ تو مزدلفہ سے جب ہم یہ کام کر کے جاتے ہیں تو حاجی یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد اس کو جانا ہوتا ہے مینا کی طرف۔ جب وہ مزدلفہ کی طرف سے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس دن کیا کرتا ہے حاجی، یہ قربانی کا دن ہوتا ہے اور یہ بقرعید کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں ایک خاص انداز سے وہاں پر کیا ہے، ایک استقبال کیا جاتا ہے عید کا، اور وہاں پر انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے خاطر کیا ہے، اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا ہے، ہم کو تلبیہ وہاں پر بند کر دینا ہے اور تکبیرات کہنا ہے۔ تکبیرات کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیرات۔ تو جمرات کو کنکریاں مارتے وقت بعض حاجی غلطی کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہاں پر یہ ہے کہ ہم تلبیہ بند کر دینا ہے اور جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے اور تکبیرات عید کہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر قربانی کرنا ہے اور حلق کرنا ہے۔ اور جب ہم عید کے دن جب مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا ہے، کنکریاں مارنے کے لیے جلدی کرنا ہے، اور 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری ایک کے بعد ایک مارتے جانا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، مکہ کی طرف جانا ہے، اور ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں جو تاریخ ہے اس میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے، جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ اور عقبہ یعنی چھوٹا اور میڈیم اور بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنا ہے۔
اب اس کے بعد کیا ہے کہ طواف افاضہ کرنا ہے. طواف افاضہ جب وہ کرے گا تو یہ کنکریاں مارنے کے بعد جو کام کرے گا وہ ہے طواف افاضہ. تو یہاں پر آپ جمرہ صغرا، وسطی اور رقبہ تینوں کو آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں. تو ترتیب کے ساتھ اس کو کنکریاں مارنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے. اب یہ کرنے کے بعد ہم کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں طواف افاضہ کے لیے جانا ہوتا ہے. طواف افاضہ کیا ہے؟ یہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر ہمارا حج پورا نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے، حاجی عید کی صبح میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ جائیں گے اور طواف افاضہ کریں گے. اور جو لوگ حج تمتع کرنے والے ہیں، کرنے والا بھی مطلب تمتع کرنے والا بھی صحیح کرے. اور حج قران یا حج افراد کرنے والے کیا ہیں، اگر طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہیں کیے تھے تو پھر وہاں پر وہ صحیح کر لیں گے. اگر وہ طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر چکے ہیں تو ان کو پھر صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا ہے کہ طواف افاضہ کو ایام مینا کے بعد ہم کو اور تاخیر بھی ہم کر سکتے ہیں، اجازت ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ حاجی قربانی کے دن کیا ہے، طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے احرام کی تمام جو ممنوع چیزیں تھیں یہاں تک کہ بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اب ایام تشریق، یہ ایام تشریق یہ ہے کہ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے یہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ قربانی کے دن حاجی کیا کرتے ہیں، جب طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مینا لوٹ آتے ہیں اور وہاں پر ایام تشریق کی تینوں راتیں وہاں گزارتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی جانا چاہتا ہے ایک دن پہلے تو وہ جلدی بھی جا سکتے ہیں. پھر حاجی پر یہاں پر فرض یہ ہے کہ وہ مینا میں جتنے دن گزارے گا ان میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے گا. پھر اس کے بعد ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گا. پھر اس کے بعد یہ کہ جمرات کو کنکریاں مارتے وقت سنت یہ ہے کہ پہلے حاجی کیا کریں گے کہ جمرہ صغرا یعنی چھوٹا والا، پھر جمرہ وسطی جو میڈیم ہے، ان کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا کریں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جو چاہے دعا کریں گے اور کسی کو وہاں پر دھکا یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. اور البتہ جمرہ کبریٰ کے پاس جانے کے بعد وہ وہاں پر نہیں ٹھہریں گے اور نہ ہی دعا کریں گے. اور جو 2 دن کے بعد جانا چاہتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ 12 تاریخ کو تینوں جمرات کی کنکریاں مارے یا پھر سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے. ہاں اگر سورج غروب ہو گیا اور ابھی مینا میں ہی ہے تو اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں رہے اور دوسرے دن زوال کے بعد رمی کرے. پھر اس کے بعد اگر وہ جلدی نکلنے کی تیاری نہیں بھی کیا تو وہاں پر پھر اس کو رات گزارنا ضروری نہیں ہے. اب آتا ہے طواف وداع. یہ کیا ہے، حجاج مینا سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں، طواف وداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لاتے ہوئے حج کا جو آخری کام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز کچھ نہ کرے، یعنی وہاں سے نہ جائے جب تک کہ اس کا آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے. تو طواف وداع کیا ہے، یہ حج کا وہ آخری واجب ہے جس کو کرنا کیا ہے سب پر ضروری ہے. تو وہاں پر یہ طواف وداع کریں گے. تو یہ تھا حج کا آسان طریقہ جو مجھے لگا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور جو حاجی اس حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج مقبول مبرور عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی جو خواہش مند ہے حج کو جانے کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ حج کو جانے کا موقع عطا فرمائیں. آمین. اور آپ یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی حج کا طریقہ آسان سے آسان انداز میں سمجھ سکیں. انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.